अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत लिखने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि किसी किस्म के मुज़ाकरात और डील नहीं होगी। मुज़ाकरात अगर कोई करना चाहता है तो पाकिस्तान की सियासी क़यादत से बात की जाए। व्यूअर्स, इमरान खान इस खत के अंदर आर्मी चीफ को मुखातिब करके क्या लिख रहे हैं, 6 निकात आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इमरान खान के मुताबिक अहम शख्सियत को लैंड होते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अहम शख्सियत कौन है और इसका इमरान खान के मुकदमात से क्या ताल्लुक है, इसकी व्यूअर्स तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा, इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया। और इसके बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और मुज़ाकरात जो अलवी को मिशन दिया गया है वो मिशन कहाँ तक पहुँचा है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इसका भी हाल अहवाल व्यूअर्स आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर मरवत से मुतल्लिक तमाम खबरें सच निकली और इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के हवाले से क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, इसका भी हाल जो है वो हम आपके साथ जो है आज के इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा और इस इस्तीफे की वजूहात क्या हैं और अब उल्टा काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान बनाम आर्मी चीफ, आखिरकार ये वजह क्या बनी। इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत 2 हफ्ते पहले जो है वो लिखना शुरू किया था और इस वक्त ये खत जो है वो लिखा जा चुका है। सिर्फ इसकी नोक पलक जो है वो संवारी जा रही है। खत 6 मदरजात पर मुश्तमिल है जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और इसका हल तजवीज़ किया गया है। इमरान खान ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारान का जिक्र भी किया और आइन की बहाली को मुल्क के मसाइल के हल के तौर पर जो है वो पेश किया है। खान साहब को ये लगता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, जैसा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वाज़ेह पैगाम दिया कि किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, ये साइड जो है वो अपने ख्यालात का और मौक़िफ़ जो है वो दूसरी साइड को पहुँचा तो सकती है और ख़त इसका बेहतरीन जो है वो तरीका है। खान साहब ने इससे पहले पाकिस्तान की ताकतवर हलकों को बार बार पैगामात भेजे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अलावा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी खतूत लिखे गए कि मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं और जिस तरह से आइन शिकनी की जा रही है, जिस तरह से इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आप कुछ करें तो सही अपनी कुर्सी पर बैठकर। और व्यूअर्स, ये यकीन दहानी थी उस निज़ाम और उस कमिटमेंट की जो इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम से जो वो की है और चीफ जस्टिस को उनके ओहदे से हटाने और ख़ुद इस्तीफ़ा देने के हवाले से भी इमरान खान ये मुतालबा ख़त लिख कर ही कर चुके हैं। अब आर्मी चीफ का जो है वो रद्द-ए-अमल क्या होगा, मुमकिन तौर पर ख़त का कोई रस्मी जवाब नहीं आता आम तौर पर, और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी एक स्टेटेड पॉलिसी है कि वो किसी सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। यहाँ पर ख़त लिखकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डायरेक्ट जवाब नहीं देगी। लेकिन आपको याद होगा कि माजी में जब चीफ जस्टिस को खान साहब ने ख़त लिखा तो दूसरी तरफ से बाकायदा उसका जवाब दिया गया और कहा गया कि हमें हमारी जो काम है वो हमें याद मत करवाएं, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और हमने क्या करना है इस पर हमें किसी की तरफ से जो है वो गाइडलाइन नहीं चाहिए। इसका बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस की तरफ से जवाब आया। लेकिन देखना ये होगा कि इस खत का जवाब जो है वो क्या आता है और कम से कम रद्द-ए-अमल तो ज़रूर आएगा। और व्यूज़, इस्टेब्लिशमेंट अपने इसी बयान को दोहराएगी कि वो किसी सियासी जमात के साथ एंगेज नहीं करेगी और सियासी मसाइल का हल सियासी क़यादत को आपस में बैठ कर हल करना चाहिए। और इस खत में पाकिस्तान के मसाइल को कैसे हल किया जाएगा, एक बाकायदा रोड मैप जो है वो खान साहब की तरफ से सजेस्ट किया गया है। अब ये देखना होगा कि इसका आगे से जवाब क्या आता है। लेकिन व्यूअर्स, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खान साहब को एक इखलाकी बरतरी ज़रूर हासिल हो जाएगी, जवाब आए या ना आए, कि इमरान खान ने अपने इख्तलाफात को और अपनी ज़िंदगी पर जिस तरह हमले किए गए इस चीज़ को भी साइड पर रख कर पाकिस्तान के लिए वो बात करने के लिए तैयार हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बरतरी है, एक ज़बरदस्त किस्म की अपोजिशन इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद है और इसे पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है। और IMF ये भी कह रहा है कि ये 2 हुकूमतें जो एक सिंध के अंदर और पंजाब हुकूमत अगर इकट्ठे ना बैठती तो शायद मरकज़ में इनकी हुकूमत ना बनती, इसका भी जिक्र जो है किया गया। तो ऐसे हालात में जब सऊदी अरब भी इमरान खान की रिहाई की बात कर रहा है तो खान साहब को यकीनन उनका पलड़ा जो है वो ज़रूर भारी होगा। व्यूअर्स, खान साहब ने जो सहाफ़ियों से आज गुफ्तगू की और इस ख़त के हवाले से वो ये कहते हैं कि मैं जरदारी या नवाज शरीफ नहीं हूँ कि इस मुल्क से बाहर चला जाऊँगा, डील कर लूँगा।
عوامی مینڈیٹ کے مطابق حکومت بنانی پڑے گی اور اس کے بغیر جو ملک ہے وہ نہیں چل سکتا۔ اور پھر ویورز، ایک سوال جو عمران خان سے پوچھا گیا اور اس کا ذکر میں نے اپنے تھمبنیل میں بھی کیا کہ ایک انتہائی اہم شخصیت جو ہے وہ لینڈ کرتے ہوئے گرفتار ہو جائے گی، تو صحافی نے یہ سوال پوچھا کہ خان صاحب یہ جو القاضی ٹرسٹ کیس ہے اس میں دو بڑے پرائم آپ کے وٹنسز ہیں، ایک شہزاد اکبر ہیں اور دوسرا فرح گوگی ہیں، آپ انہیں بلا کر اپنی بے گناہی ثابت کیوں نہیں کرتے اور وہ آئیں عدالت کے سامنے پیش ہوں؟ تو اس پر خان صاحب نے یہ کہا کہ فرح گوگی سے صرف 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کا تعلق بشرا بی بی سے تھا۔ ایسے حالات میں شہزاد اکبر آیا تو اس کو ایئرپورٹ سے اٹھا لیا جائے گا۔ شہزاد اکبر صاحب لندن میں موجود ہیں اور اپنی لیگل پریکٹس کر رہے ہیں، اور پھر ان کے اوپر یہاں پر تیزاب کا ایک اٹیک بھی کیا گیا، ایسڈ اٹیک، لیکن اس میں کوئی شواہد نہیں تھے تو جو انویسٹیگیشن تھی اسے ڈراپ کر دیا گیا۔ تو ویورز، شہزاد اکبر صاحب ہم نے اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے ان کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے دیکھا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ شہزاد اکبر کو گرفتار کریں، اس وقت موسٹ وانٹڈ لسٹ میں وہ شامل ہیں، پاکستان میں نیب کو مطلوب ہیں، اور اگر وہ لینڈ کریں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ انہیں اٹھا لیا جائے گا اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو اعظم خان کے ساتھ ہوا، پرنسپل سیکرٹری، پھر وہ لوگ جو توشہ خانہ اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا، ان کو اٹھا لیا گیا، پھر وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ تو کہانی کے کردار بدل جاتے ہیں، اسکرپٹ وہی ہے کہ آپ اٹھاؤ، دھمکاؤ اور اپنی مرضی کا جو ہے وہ بیان دلوایا جائے۔ اب اعظم خان کو جس طرح اغوا برائے بیان کے لیے ہم نے جو ہے ان کا پورے کا پورا جب سے وہ غائب ہوئے اور پھر وہ عدالت میں نمودار ہوتے ہیں یہ پورا ایپیسوڈ دیکھا، اسی طرح کا ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جب لینڈ کریں گے نا تو پہلے یہاں سے بتایا جائے گا کہ جناب وہ چلے گئے، اور جس طرح یہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوں گے انہیں جو ہے وہ دھر لیا جائے گا۔ پھر خان صاحب نے ایک اور بھی بات کی کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے، جنگل کا بادشاہ سب کچھ جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کی پریڈکشن جی یہ بھی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ صرف 60 دن کی مہمان ہے، اور جون اور جولائی میں ملک ان سے نہیں سنبھالا جائے گا، کیونکہ ویورز یاد رکھیں کہ جون میں بجٹ آتا ہے اور پھر پیسے آپ کے پاس ہے نہیں، تو پھر آپ بجٹ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو تگڑا کیسے دیں گے؟ اور پھر یقیناً ایک بجٹ آئے گا، اس کے بعد ایک پھر منی بجٹ جو ہے وہ آپ کو پیش کرنا پڑے گا، جس طرح اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے ماہر ہیں، لیکن اب اسحاق ڈار کرسی پر موجود نہیں ہیں، اور ایک اور نمائندہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو کرسی پر نظر آئے گا۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تشویش ہے، ملک میں جمہوریت ختم ہو چکی، پہلے کشمیر اور پھر گلگت بلتستان میں ہماری حکومتیں گرائی گئی، پہلے گلگت اور اب کشمیر میں لوگ جو ہیں اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ بیرون ملک عدالتوں میں مختلف کیسز میں پاکستان کے پہلے $100 ملین ضائع ہو چکے، 190 ملین پاؤنڈ معاہدے کو خفیہ رکھنا پراپرٹی ٹائکون اور نیشنل کرائم ایجنسی کی ڈیمانڈ تھی۔ 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق انکوائری نیب میں بند کی جا چکی ہے، جو کہ 2 سال بعد دوبارہ کھولی گئی۔ نواز شریف نے توشہ خانہ سے 6 لاکھ روپے میں بلٹ پروف گاڑی خریدی، اس کو بری کرنے کا سوچا جا رہا ہے، اور زرداری نے توشہ خانہ سے 3 گاڑیاں لی اور وہ عدالت سے استثناء مانگ رہا ہے۔ حسن نواز نے 18 ارب روپے کی پراپرٹی بیچی، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ مجھ پر توشہ خانہ کا چوتھا کیس جو ہے وہ اس وقت چلایا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ حسن نواز نے جو ان پراپرٹیز کو خریدا، آج تک جب پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت تھی نا اور یو ور ان پاور، تحریک انصاف پاور میں تھی، شہزاد اکبر صاحب لندن آتے ہیں، اور جب یہ پراپرٹی کا معاملہ چل رہا تھا تو یہ اس وقت بھی انکوائری شروع ہو سکتی تھی کہ حسن نواز کے پاس یہ 18 ارب جو کلیم کیا جا رہا ہے یہ پیسے کہاں سے آئے، کس کے تھے؟ کیونکہ ویورز جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حسن نواز کے متعدد انٹرویوز ہیں پراپرٹیز کے حوالے سے، کرایہ کہاں سے آتا ہے، اور وہ پھر ہم نے سب نے سنے۔ تو آبویسلی اگر 18 ارب کی پراپرٹی یہاں پر خریدی گئی اور بڑی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، وہ پیسہ کیسے حاصل کیا گیا، وہ پیسہ کس کا تھا، وہ حسن نواز کا تھا یا خاندانی وراثت سے ملا، یا پھر انویسٹرز ہیں جنہوں نے حسن نواز کے ذریعے پراپرٹی خریدی، وہ تمام سوالات ہیں۔ آبویسلی پاکستان تحریک انصاف واز ان اے بیسٹ پوزیشن جب ان کی حکومت تھی کہ اس کے اوپر انکوائری ہوتی، لیکن انکوائری جو ہے وہ نہیں کی گئی، اور پھر نیشنل کرائم ایجنسی اگر اس لیول تک گئی کہ کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے برطانیہ میں ملک ریاض صاحب کے حوالے سے، پھر اس کے اوپر انکوائری ہوئی، اور پھر ملک ریاض صاحب جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی پہنچ گئے، ان کے وکلا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، اور ایک سیٹلمنٹ کر لیں، یہ پیسہ جو ہے پاکستان کی حکومت کو واپس کر دیا جائے تو پھر ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، اور پھر ویورز یہی ہوا۔ لیکن اس سے پہلے یہ پراپرٹی کس کی تھی، کس نے خریدی اور کس سے خریدی،
اس کے حوالے سے نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی کوئی نہ کوئی اپنی جو ہے انویسٹیگیشن کی ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا، تو یہ معاملہ اس وقت کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ اب جو شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے ویورز جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور میں اسی ڈیولپمنٹ کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کی باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی فالوئنگ ہے، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ ایک تھوڑے سے وقت میں لوگوں نے ان کو جو ہے وہ سراہا، ان کی پارٹی کے لیے خدمات جی ہیں وہ بہت زبردست قسم کی ہیں، اور خان صاحب بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن جو باتیں ان کے حوالے سے اور جو خبریں اندر سے آ رہی تھی کہ خان صاحب ان سے ملنا نہیں چاہتے، اور انہیں 2 دفعہ جو ہے وہ گئے اور انہیں باہر نکال دیا گیا، اور پھر عمران خان نے ان کے حوالے سے کیا کہا، آج عمران خان نے خود جو ہے ان تمام بیانات کی تصدیق کر دی، اور جو شیر افضل مروت کہہ رہے تھے یقیناً اس کی تردید کی گئی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے لیے انہوں نے زبردست کام کیا، سیاسی جماعت میں دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے۔ شیر افضل مروت کو کئی مرتبہ سمجھایا کہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی مت کریں۔ شیر افضل مروت ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا تھا۔ شیر افضل مروت کو سمجھایا کہ جنگ باہر والوں سے ہوتی ہے، پارٹی میں لڑائی مت لڑیں، اور پھر سعودی عرب کے حوالے سے جو بیان دیا گیا، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب یہ خبر ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ شیئر کی تو ہمارے سننے والے کوئی پیار کرنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ شیر افضل مروت کے خلاف نا جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ تو میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم جھوٹی خبریں پھیلا رہے تھے تو آج خان صاحب نے اس کی جو ہے باقاعدہ طور پہ تصدیق کیوں کی؟ سعودی عرب کے بیان کے اوپر خان صاحب باقاعدہ ناراض ہیں، اور اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے ریپریمانڈ اسی بنیاد پر کیا گیا۔ سعودی وفد کے دورے کے موقع پر شیر افضل مروت نے متنازع بیان دیا۔ محمد بن سلمان نے میرے کہنے پر 2 مرتبہ OIC کانفرنس کروائی، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں جو آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہے۔ پھر شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا، لیکن ان کو پارٹی پالیسی کی بار بار خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ شیر افضل مروت اب بھی پارٹی پالیسی کے مطابق چلیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، پارٹی کے لیے کام کریں۔ یہاں پر لوگ پارٹیاں چھوڑ کر چلے گئے، پارٹیوں کے خلاف بات کی، خان صاحب ان کو لینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر شیر افضل مروت کی تو بہت ساری قربانیاں ہیں۔ شیر افضل مروت کو نوٹس جاری کیا ہے، جواب دیں گے تو ٹھیک ہے، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ کوئی پارٹی ڈسپلن میں رہے تو ٹھیک، خلاف ورزی کرے گا تو پورس کا ہاتھی بن جاتا ہے، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، میں کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ویورز، اہم سوالات یہ ہیں کہ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں تصدیق کر دی کہ شیر افضل مروت کو ان کی ہدایات کے بعد شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، کیونکہ شیر افضل مروت نے الزام لگایا تھا کہ شبلی فراز اور عمر ایوب نے انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا۔ پہلے باہر جو ہے ہوا میڈیا کے ذریعے جو ہے یہ بنائی گئی، اور پھر ایک دم سے یہ خان صاحب کی طرف سے جو ہے حکم آتا ہے، یعنی پہلے سے ان کو پتا تھا کہ انہوں نے جیل میں جا کر کیا کرنا ہے۔ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے بار بار شیر افضل مروت کو سمجھایا کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی مت کریں، لیکن وہ باز نہیں آئے، لہٰذا انہیں نوٹس جو ہے وہ ٹھیک بھیجا گیا، اور عمران خان نے اس فیصلے پر اپنی مہر لگا دی ہے۔ اب ڈسپلن انتہائی اہم ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ مروت صاحب کی حرکتیں پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور انہوں نے پورے پاکستان میں الیکشن مہم میں ایک نئی روح ڈالی۔ خان صاحب اس کا بھی اعتراف کر رہے ہیں، اور اس پر میرا خیال ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دا ہیٹرز آف شیر افضل مروت اینڈ دا ویل وشرز آف شیر افضل مروت یہ سب سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے ثابت کیا کہ اگر آپ غیر معمولی صلاحیت کے حامل ہیں لیکن ڈسپلن کی کمی ہے تو آپ کو بینچ پر بٹھا دیا جائے گا، اور دوسری طرف اگر آپ میں صلاحیت کم ہے تو پھر بھی آپ کپتان کے اہم کھلاڑی جو ہیں وہ تصور کیے جائیں گے، اور خان صاحب نے یہ سب کچھ جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر ایک یہ بھی دے دوں، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگی جائے، اور انہوں نے طاقتور حلقوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی تھی آج عمران خان سے، اور انہوں نے اپنا کیا پیغام پہنچایا لوگوں تک۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے سے معافی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں معافی مانگوں۔ ہم 9 مئی کی مذمت کر چکے، پہلے بھی اور آج بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کس نے کروایا، یعنی یہ سوال ہے عمران خان کا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ویورز بشن الوی اور عارف الوی صاحب کی جو عمران خان سے ملاقات تھی، اور اس کے بعد جو آپ نے تحریک انصاف کو ایک بڑا اس میں چینج دیکھا کہ وائبرنٹ اور بیانات آنا شروع ہو گئے، اور بہت زیادہ جو پاکستان کی سیاست ہے، جو نیوکلیس ہے، مذاکرات، ڈیل، معیشت کے ارد گرد اور خان صاحب کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اس میں الوی صاحب نے ان ثبوتوں کا ذکر کیا ہے،
اور اسی کو بنیاد بنا کر جو خان صاحب اور الوی صاحب کے درمیان بات ہوئی کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور جو ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہم دیں گے، اور یہ سوال ہم عدالتوں کے پہ چھوڑیں گے، یعنی ان کے سامنے یہ پیک کیا جائے گا کہ معلوم کیا جائے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں، جب یہ حملہ ہو رہا تھا تو وہاں پر کتنے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت جو ہے وہ کون سا کھیل کھیلا گیا۔ ویورز، 9 مئی کو مجھے کس کے حکم پر گرفتار کیا گیا، عمران خان کا یہ سوال ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے پرتشدد طریقے سے گرفتار کروانا کس کا آرڈر تھا۔ اور اگلی چیز جس کا عمران خان جو ذکر کر رہے ہیں وہ ہے IMF کا پروگرام، جن میں آپ نے سخت شرائط طے کی اور سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پر ڈال دیا۔ اب یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ جب آپ ٹیکس کی بات کریں گے اور آمدنی آپ کی صفر ہو تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ ٹیکس کہاں سے دے گی، اور ٹیکس کی سلیب کو اگر آپ بڑھا دیں گے آمدنی کی پروپورشن کے حساب سے تو پھر سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ عام آدمی پر پڑ جائے گا۔ پاکستان میں جتنے بھی آپ کے تنخواہ دار لوگ ہیں نا سارے ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پاکستان میں سرمایہ دار سے تو وہ پروپورشن جو ہے نا وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو جو تنخواہ دار طبقہ ہے پاکستان کے اندر۔ ویورز، اس پر آپ کمنٹ بھی کیجئے گا کہ آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور آپ کی آمدن کتنی ہے، اور ٹیکس پاکستان میں جو حکومت ہے وہ آپ سے کتنا لے رہی ہے اور آپ کے خرچے کتنے ہیں۔ اسی کا ذکر جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو بیرسٹر گوہر کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام جو ہے وہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ پھر دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے نا وہ ہے کاکڑ صاحب کی فارم 47 کے حوالے سے بیان پر ریٹ پٹیشن۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے آج بھی وہی بیان دیا کہ جی انہوں نے ہدایت کر دی ہے۔ گوہر صاحب، یہ ہدایت جو تھی وہ کچھ روز پہلے بھی ہوئی تھی، اور اس وقت بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس کو جلدی کریں۔ جب آپ لوگوں کو موقع دیتے ہیں نا، وقت ٹائم بائی کرنا ہوتا ہے نا، اور پھر آپ کے پاس جب وقت آ جاتا ہے تو پھر آپ تدبیریں لڑاتے ہیں، اور تدبیریں کیا لڑائی جائیں گی کہ آپ نے اپنے ڈیجیٹل جو فٹ پرنٹس ہیں وہ کیسے مٹانے ہیں۔ اور حنیف عباسی صاحب اور کاکڑ صاحب کے درمیان اگر کوئی ڈیل ہوگی تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو جتنا آپ انہیں وقت دیں گے اور جتنی دیر سے یہ ریٹ پٹیشن دائر کی جائے گی، لوگ اپنے بیانات سے جو ہے وہ مکر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو جو استدعا کرنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن کے ذریعے، اس میں آپ کے سامنے وہ سٹیٹمنٹس اور بطور ثبوت آپ کو پیش کرنے پڑیں گے، اور وہ ثبوت کیا ہیں جس کے اوپر آپ ریلائی کریں گے۔ ماشاءاللہ علی ظفر صاحب، دیر سو مینی لائرز ان پاکستان تحریک انصاف، کم از کم ایک پٹیشن تو جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فریق بنایا جائے، اس میں حکومت کو فریق بنایا جائے، اس میں حنیف عباسی کو فریق بنایا جائے، اور اس میں آپ جو باقی آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی فریق بنائیں جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس پورے کے پورے الیکشن کو جو ہے وہ ریگ کیا۔ پھر وہ جو اگلی بات انہوں نے کہی ہے، خیر یہ صرف ایک کیس کا معاملہ نہیں ہے، القادری ٹرسٹ کیس میں بھی یہی ہو رہا ہے، ایک طرف خان صاحب کی ضمانت ہے اور دوسری طرف انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب جو ہیں سارے کے سارے جو گواہ پیش کیے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف پروسیکیوشن کی طرف سے، ان کی گواہی پوری ہو، جرا ہو، اور ہمیں جلد سے جلد جو ہے سزا سنا دیں۔ اور دوسری طرف ویورز ہو یہ رہا ہے کہ القادری ٹرسٹ کیس میں ڈیلنگ ٹیکٹکس اپناتے ہوئے اس کو مزید جو ہے وہ لٹکایا جا رہا ہے۔ اب پروسیکیوشن کی جانب سے جو تاخیری حربے ہیں اس کا بھی ذکر بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے کیا گیا، اور یہ ہوگا، اور جب تک عمران خان کو کسی دوسرے کیس میں سزا نہیں ہو جاتی، خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں وہ آپ کو ہوتی ہوئی عدالتوں سے نظر نہیں آئیں گی۔ ان کے پاس ہے کیا؟ ایک یہی چیز ہے، اور کیا ہے؟ جس دن عدالتوں نے خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کر دیا، کم از کم ضمانتوں میں بھی رہا کر دیا، تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے آرسنل میں سے کون سے مزید کیسز نکال کر عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ڈال لیں۔ اور ایک خبر میں ویورز آپ کو یہ بھی دے دوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کرنے جا رہی ہے، اور خان صاحب کے میڈیکل کے اوپر جو ہے تشویش تھی۔ حکم یہ ہوا تھا کہ آپ میڈیکل کروائیں، لیکن 2 ہفتے ہو گئے میڈیکل نہیں ہوا، اور شوکت خانم اور پمس کے ڈاکٹر خان صاحب کے ٹیسٹ کریں، پچھلے ہفتے ٹیسٹ نہیں کروائے گئے، جس پر ہم نے توہین عدالت، یعنی گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹ جو ہے وہ عدالت میں دائر ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم ریلیف کی استدعا جو ہے کریں گے تاکہ فوری طور پر عمران خان کی جو صحت ہے اس کو چیک کیا جائے، اور جہاں سے ہم کہہ رہے ہیں عدالت یہ حکم دے۔ اور ویورز آپ کو خبر یہ بھی دے دیں کہ شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ استعفیٰ وزیر اعظم کی کرسی کا نہیں ہے بلکہ یہ پارٹی کی صدارت ہے، جس سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ 18 جو مئی ہے اجلاس طلب کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ کا،
اور شہباز شریف حکومتی مصروفیات کی وجہ سے پارٹی پر پوری طرح جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہے. یہ ایک طرح سے ایک بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا کہ شہباز شریف کی جگہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے، اور کہا گیا کہ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی صدارت کو سنبھالیں. اور ویورز، سوالات بڑے مشکل ہوں گے. نواز شریف کے پاس ان کا جواب نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ اس کرسی پر بیٹھیں گے تو مقبولیت کس طرح حاصل کی جائے، پاکستان کی عوام کے سامنے آپ نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ کس طرح لڑنا ہے. پارٹی میں ناراض لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ آپ انہیں دوبارہ سے کیسے انگیج کریں گے. شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل خاندانی سیاست کی نظر ہو گئے، جو آپ کی کچن کیبنٹ تھی اس کی سیاست کی نظر ہو گئے. گھر کے لوگوں کو آپ عہدے دیں گے تو پارٹی میں تو سوال ہوگا، اور ایک طرح سے بغاوت ہوئی. پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنا ہے، یا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلیں گے اور یہ علیحدہ سے اپنی جماعت کو لے کر چلیں گے. شہباز شریف صاحب کے اس کرسی سے اترنے کے بعد اور نواز شریف کے اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد نا چیلنجز ان کے لیے بڑھ جائیں گے. یعنی وہ ہار تو نہیں کہنا چاہیے، یہ مان نہیں رہے کہ یہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کی سیاست ایکسپائر ہو چکی ہے، اور اب ایک ریزنیبل اور ایک عزت کے ساتھ جو ہے نا ایگزٹ ان کا منتظر ہے. لیکن ویورز یہ جانا نہیں چاہتے. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.